बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ पर प्रोग्राम दूसरा रुख और मैं हूं आपका मेज़बान सनाउल्लाह खान। आज इंटीरियर सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात हुआ है और पोलिंग मुकम्मल हो चुकी है और इस वक्त गिनती जा रही है। और जो शहर हैं जहां पर वोटिंग हुई है उसमें गोटकी है, सक्कर है, खैरपुर है, जैकाबाद, कश्मोर, लाड़काना, शिकारपुर, नौशेरो फिरोज़, बेनज़ीराबाद, सांगड़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थरपारकर वगैरह शामिल हैं। और इन जो 14 अजला है इसमें तशद्दुद के भी बेपनाह वाक़यात हुए हैं, लोग ज़ख्मी हुए हैं, जहाँ बहक भी हुए हैं, ये भी इतलात हैं और कन्फर्म हुई हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि जो दो बड़ी जमातें हैं इसमें तहरीक इंसाफ और MQM दोनों ने इन इंतखाबात को मुस्तरद कर दिया। और तहरीक इंसाफ ने तो यहाँ तक कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इन इंतखाबात के हवाले से, और MQM की तरफ से ये कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि इसको कलादम करार दिया जाए और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा किया कि दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ और फ़ौज की निगरानी में कराए जाएँ। पहले हम आपको वसीम अख्तर की बात सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। वसीम अख्तर को सुनवाएं ज़रा जी। इलेक्शन कमिश्नर साहब का फर्ज बनता है कि हमें सबसे पहले तो इन तीनों स्टेशंस पे इलेक्शन रोक दिए जाएं, सक्खर, नवाबशाह और मीरपुर खास। इलेक्टोरल लिस्ट को देखा जाए, करेक्ट किया जाए, डिलिमिटेशन को करेक्ट किया जाए, सारी जमातों को बुला के डिलिमिटेशन की जाए, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस किए जाए। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, हम कोलिशन पार्टनर्स हैं। मैं उनसे कहूंगा आपकी हुकूमत पे, आपकी गवर्नेंस पे एक सवालिया निशान आ रहा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, कि किस तरह से आप इलेक्शन कंडक्ट करा रहे हैं। जी, आपने सुना वसीम अख्तर साहब फरमा रहे थे कि धांधली हुई है, इन इंतखाबात को रुकवाया जाए, दोबारा इंतखाबात कराए जाएँ और फ़ौज की निगरानी में हों। हमारे साथ सिंध के वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं। इसके साथ हमारे सक्खर से, जैकाबाद, लाड़काना और खैरपुर से भी अपने नुमाइंदों से हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नासिर हुसैन शाह साहब से बात करेंगे। नासिर साहब, बहुत शुक्रिया हमें टाइम देने का। नासिर साहब, दोनों बड़ी जमातें हैं, तहरीक इंसाफ और MQM तो आपकी इत्तेहादी भी है, दोनों ने इल्ज़ामात आयद किए हैं। क्या कहते हैं इल्ज़ामात के हवाले से जो उन्होंने आज उठाए हैं और सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान किया तहरीक इंसाफ ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए, अब क्या इस पे मैं कह सकता हूँ। आप इनसे एक सवाल जरूर पूछें, ये जो भी इल्जामात लगा रहे हैं कि इन्होंने कितने लोगों को टिकट दिए हैं। इनसे इन कॉरपोरेशन हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, म्यूनिसिपल है, टाउन है, यूसीज में इन्होंने टिकट कितने, और जाहिर है PTI से पूछ लें, PTI की आला क़यादत को तो अपनी सूबाई जो भी उनके क़यादत कह लें या जो यहाँ पे हैं उनसे जरूर पूछें ये सवाल कि इन्होंने कितने लोगों को टिकट दिए। और फिर MQM भी जरूर देखे कि उसकी टिकट पे कितने लोग खड़े हुए थे, किन लोगों के साथ यहाँ पे धांधली हुई है या कहाँ पे हो रही है। हमारे साथ इशू क्या है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, कि हमारे अपने लोग ही खड़े हुए हैं, क्योंकि ये आपके इल्म में है कि छोटा इलेक्शन होता है, जो हमारे वोटर, सपोर्टर, ओहदेदार भी होते हैं, वो सब चाहते हैं कि हम हिस्सा लें। अब टिकट एक को दिया जाता है, अगर वो वार्ड हो किसी म्यूनिसिपल का, टाउन का या UC हो या जो भी है, तो फिर वो लोग भी खड़े हो जाते हैं कि जी हम खड़े हैं इलेक्शन में और फिर अगर जीतेंगे तो आपके। तो ये हमारे लिए तो ये इशू है। इन लोगों ने तो लोग खड़े ही नहीं किए, बल्कि जहां कई जगहों पे खड़े हैं तो ये PTI के साथ GTA के लोग भी खड़े हैं। बल्कि आप अभी जब नुमाइंदों से पूछेंगे अपने, तो जाहिर है इसी जो अभी हो रहा है फर्स्ट फेज, इसमें लाड़काना भी है। जी बिल्कुल। लाड़काना में तो आपको बड़ी दिलचस्प सूरत हाल नजर आएगी कि पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट वहां पे इन्होंने इत्तेहाद का नाम देकर PTI के लोग भी उसी इत्तेहाद में शामिल हैं और GTA के लोग भी, कौम परस्त जो पार्टीज हैं उनके लोग भी। लेकिन सबसे अहम बात जो है कि JUIF के लोग भी उसी में शामिल हैं। मतलब वहां पे वो मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह और जगहों पे भी ये सूरत हाल कहीं आपको जरूर मिलेगी। इशू ये है कि जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का विजन है और जिस पर
اس کو تکمیل کرنے میں سی ایم سندھ مراد علی شاہ صاحب یا ان کی پوری ٹیم جو کام کر رہی ہے، اس پر لوگ ہمیں بہت اچھا رسپانس دے رہے ہیں. ابھی آپ کا پروگرام چل رہا ہے، آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی جو رزلٹ آ رہا ہے وہ ایک لحاظ سے ون وے ہی ہے اور پیپلز پارٹی کے حق میں ہی ہے. کہیں کہیں جی ڈی اے، کہیں پی ٹی آئی، کوئی ایم کیو ایم کی کچھ سیٹیں نکل رہی ہیں، لیکن بہت کم. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لوگ بھی نہیں کھڑے کیے، لوگوں نے ان سے ٹکٹ لیے ہی نہیں ہے. آپ ان سے ضرور یہ سوال کریں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں. ایم کیو ایم والوں کے ساتھ ہمارا الائنس ہے، ہمیں ان کے لیے بہت عزت ہے. ایشو یہ تھا کہ یہ جو ابھی یہ چاہ رہے تھے کہ الیکشن نہ ہو. ہم نے تو اپنے طور پر جو قانون سازی کی 2013 کا جو ایکٹ تھا اس میں بہت زیادہ بہتری لائے، 140A کے تحت بھی اور عدالتی احکامات کے تحت بھی. جی جی. لیکن جب وہ بل سلیکٹ کمیٹی میں آیا، جہاں جو اسمبلی کی ہماری صوبائی اسمبلی کی سلیکٹ کمیٹی ہے، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، ٹی ایل پی، جماعت اسلامی، سب کے اراکین اس میں موجود ہیں. وہاں پہ ان سب نے کہا کہ جی اس میں 140A اور عدالتی جو احکامات ہیں سپریم کورٹ کے، اس کے لحاظ سے تو جو آپ نے تبدیلیاں کی ہیں یہ اس پر پوری نہیں اترتی، اس میں مزید تبدیلیوں کی ضرورت ہے. تو ہم نے اس وقت بھی ان سے یہی ریکویسٹ کی کہ ٹھیک ہے الیکشن ہونے دیں، وہ ایک پروسیس چل رہا ہے اور پھر جو اختیارات ہیں وہ بعد میں بھی ان کونسلز کو دیے جا سکتے ہیں جو بھی لوگ الیکٹ ہو کے آئیں گے. اس پہ سب نے کہا کہ نہیں، ہمیں اسٹرکچرل چینج پہ بھی ہے، کیونکہ اس میں سے کچھ لوگ چاہ رہے تھے کہ ٹی ایم سیز رہیں، مثال کے طور پر کراچی کی اگر بات کر لیں، اور کچھ چاہ رہے تھے کہ ٹاؤن بھی ہونے چاہیے. اسی وجہ سے سلیکٹ کمیٹیز کا جو ہماری منٹس تھے وہ ہم نے کورٹ میں بھجوائے، کیونکہ انہوں نے منگوائے تھے کہ اس میں بتایا گیا کہ یہ سب لوگوں کی سجیشنز ہیں کہ الیکشن کو آگے کیا جائے تاکہ یہ قانون سازی. شاہ جی، ادروائز شاہ جی میں پارٹی شروع سے ہی چاہتی ہے کہ الیکشن. شاہ جی آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں. شاہ جی بات یہ ہے کہ ابھی جو اعتراضات آئے ہیں اور جو الزامات لگائے ہیں خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی پر، ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا، ایک ان کا کارکن شاید جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا ہے، اور فورس کا، پولیس کے استعمال کے بارے میں الزامات لگائے گئے ہیں. تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور یہ اس الیکشن میں آپ کی حکومت لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے اتنا کنٹرول کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ جو ابھی تک اطلاعات ہیں وہ ہلاکتیں زیادہ ہیں، 2 بتائی جا رہی ہیں لیکن 2 سے زیادہ ہیں، اور زخمی بھی کئی درجن زخمی بھی ہیں لوگ. دیکھیں، ایک تو جو ہلاکتیں ہوئی ہیں ان پر انتہائی افسوس، اور اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے، ان کو جنت میں جگہ دے. یہ ایک ایریا ہے ہمارے اس میں ڈسٹرکٹ میں آتا ہے، وہاں پہ یہ ٹرائبل آپس ایک ہی ٹرائب کے لوگ ہیں جن کے پہلے بھی آپس میں جھگڑے ہیں اور یہ کافی عرصے سے چل رہے تھے. وہاں پہ یہ کشیدگی ہوئی جس کے لیے سی ایم صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے کہ وہاں پہ اس طرح کے انتظامات کیوں نہیں کیے گئے، کہ جب پتا تھا کہ یہ ٹرائبل کلیش آلریڈی ہے آپس میں تو کس کی نیگلیجنس ہے. تو اس پہ وہ انکوائری بھی ہو رہی ہے اور ہمیں بہت افسوس بھی ہے. گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں؟ جی بالکل، گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں کیونکہ دونوں طرف سے ہی لوگ تھے نا، اور وہیں پہ ان کا جھگڑا ہوا ہے جو خواتین کی پولنگ اسٹیشنز پہ، اور پھر وہیں سے یہ بات بڑھی اور پھر یہ فائرنگ وائرنگ ہوئی جس سے یہ نقصان ہوا، جس پہ انتہائی ہمیں افسوس ہے. لیکن میں دوبارہ وضاحت کر دوں کہ یہ آپس میں ایک ہی قبیلہ ہے، جاگیرانی قبیلہ ہے، جن کے آپس میں جھگڑے تھے، اور وہی اسی سلسلے میں ابھی یہ کوئی سیاسی وہ نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ جی سیاسی طور پہ یہ نہیں، یہ اپنا قبائلی جھگڑا ہے ان کا. ٹھیک ہے شاہ جی، ایک ہی قوم کے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیں، کیونکہ ایم کیو ایم کے تو ابھی جو الیکشن ہونے ہیں دوسرے مرحلے میں، جس میں کراچی بھی آئے گا، حیدرآباد بھی آئے گا اور باقی شہر بھی آئیں گے، اربن خاص کر جہاں پر ایم کیو ایم کے زیادہ جو ہیں امیدوار بھی ہوں گے، تو وہاں پر کس قسم کی صورتحال ہوگی؟ کیونکہ ایم کیو ایم آپ کی اتحادی بھی ہے، تو ایم کیو ایم کے خدشات کس طرح دور کریں گے آپ؟ دیکھیں، الیکشن لڑنے کا سب کو حق ہے. ابھی بھی آپ نے دیکھا جو ایک الیکشن بائی الیکشن ہوا تھا نیشنل اسمبلی کا، اس میں ان کے لوگوں نے بھی حصہ لیا، ہمارے لوگوں نے بھی حصہ لیا. اب یہ لوگوں کے اوپر ہے کہ وہ کس کو ووٹ دیتے ہیں. صرف الزام لگا دینا
کہ جی اس طرح ہراساں کیا گیا ہے یا یہ سلسلہ کیا گیا ہے، یہ بہت غلط ہے. اور یہی بات آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں. آج زیدی صاحب، بلکہ ہمارے خان صاحب کا بھی بیان آ رہا تھا کہ یہ ہو رہا ہے. ان سے پوچھیں کہ آپ لوگوں نے ٹکٹ کتنے دیے، آپ لوگوں سے ٹکٹ لوگوں نے لیے کتنے ہیں. میں پہلے بھی آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ہمیں تو اپنے لوگوں سے ہی الیکشن ہے یہاں پہ، اور پھر بہت سارے ہمارے لوگ ہی ناراض ہو کے جا کے پھر کچھ لوگوں نے، لیکن وہ بہت کم تعداد ہے، کوئی 2-3% ہوں گے جنہوں نے جا کے پھر انہوں نے ٹھیک ان ہے کے اوپر ہاتھ رکھا. اور شاہ جی ایک اور بڑا اہم ایشو ہے جو سندھ کے حوالے سے ہے، خاص کر ہمارا جو نیشنل میڈیا میں بتایا جاتا ہے کہ جو انٹیریئر سندھ کی صورتحال ہے، جو فیسلٹی ہیں جو لوکل گورنمنٹس میں آتی ہیں، پینے کا پانی ہے، ڈرینیج ہے یا باقی چیزیں سہولیات ہیں، ہیلتھ کی سہولیات ہیں، اس کے حوالے سے بڑی ایک عجیب سی اور بڑی خراب کی پوزیشن ایک پیش کی جاتی ہے. اب بلدیاتی ادارے بننے جا رہے ہیں اور بڑے عرصے بعد، میرے خیال 2 سال بعد یہ کام ہونے جا رہا ہے. تو جو سچویشن، جو صورتحال بتائی جاتی ہے انٹیریئر سندھ کی، اس کو آپ کس طرح بہتر کریں گے؟ اور جو ایک پکچر نظر آتی ہے، دکھائی جاتی ہے، آیا کہ پکچر ہے اسی طرح کی یا ڈیفرنٹ پکچر ہے، اور اس کو آپ ٹھیک کیسے کریں گے؟ اور اس کے بعد بھی ایک سوال یہ ہے کہ جو این ایف سی ایوارڈ ہے اس میں بڑے واضح طور پر جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پروونشل جو بلدیاتی ادارے ہیں یہ قائم ہوں گے، اور پھر این ایف سی کے بعد پروونشل کمیشن بنے گا جس میں ہر ڈسٹرکٹ کو، ہر تحصیل کو، اور جو جتنی بھی ٹاؤنز کمیٹی بنتی ہیں ان کو آبادی کے لحاظ سے فنڈز ملیں گے. اور اس طرح نہیں ہوگا جس طرح پنجاب میں بھی، سندھ میں بھی اور باقی صوبے میں ہوا ہے کہ بلدیاتی اداروں کو معطل رکھا گیا یا الیکشن نہیں کرائے گئے اور چیف منسٹر ہاؤس سے تمام چیزیں کنٹرول کی گئی ہیں. تو کس طرح یقینی بنائیں گے کہ فنڈ جو ہیں، پروونشل کمیشن آپ کب تک بنا لیں گے جس کے تحت ان صوبوں کو، ان کو اداروں کو پیسے ملیں گے؟ جی یہ جو ابھی ہم نے نئی قوانین بنائے ہیں اس میں پی ایف سی کا بالکل کلیئر طریقے سے ذکر ہے اور اس پر عمل ہوگا. ہماری مشاورت بھی ہوئی ہے سب کے ساتھ اور ہوگا. دوسرا یہ الزام جو کہ جی صرف سی ایم ہاؤس کنٹرول کرتا ہے ہر جگہ کو، ایسا بالکل نہیں. یہ تمام ادارے بالکل خود مختار ہیں اور وہاں پہ کام ہوتا ہے، بلکہ سی ایم ہاؤس سپورٹ ضرور کرتا ہے کیونکہ جو ادارے ہیں لوکل گورنمنٹ کے وہ اپنا وہ کام پراپر کر نہیں سکتے، ٹیکسیشن نہیں لیتے، اپنی وسائل بڑھاتے نہیں ہیں. پھر ظاہر ہے بہت سارے ایشوز میں سی ایم ہاؤس مدد ضرور کرتا ہے، سی ایم ہاؤس رکاوٹ نہیں ڈالتا اور کہیں انٹرفیئر نہیں کرتا. دوسری بات آپ نے کہی کہ جی ان علاقوں میں جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں یا جو پورے سندھ میں آپ کی جو فیسلٹیز لوگوں کے پاس نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ تصویر دکھائی جاتی ہے. ہمیشہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز ضرور نکل آتی ہے کہ جس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کہیں پہ اس کی لیک آف فیسلٹی ہوتی ہے. لیکن وہ جو 90% کام ہوئے ہیں، جو انفراسٹرکچر بہتر ہے، جو ہاسپٹل کو بہتر کیا گیا ہے، تعلیمی اداروں کو بہتر کیا گیا ہے، پینے کے پانی کو، ڈرینیج اور دیگر چیزوں کو بہتر کیا گیا ہے، وہ نہیں دکھائی جاتی. تو ہر جگہ سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے اس طرح کراچی اور حیدرآباد، اس میں بہتری ضرور ہے. اچھا سر، اس میں بہتری کی ضرورت ہے اور وہ انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. کراچی اور حیدرآباد میں بھی بلدیاتی ادارے بننے ہیں، تو ان کی ایم کیو ایم کی بھی شکایت تھی، وہاں کے لوگوں کے بھی، اور کراچی اور حیدرآباد کے مسائل میں نے خود بھی دیکھے ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوئے ہیں آج بھی وہاں جو صورتحال ہے. تو یہ نئے بلدیاتی ادارے بننے کے بعد کراچی اور حیدرآباد کو بھی ان کا ڈیو شیئر ملے گا، آپ یقین دلاتے ہیں آج؟ جی بالکل، میں آپ کے توسط سے سب کو یقین دلاتا ہوں. اور یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، ان کا احکامات ہیں سندھ گورنمنٹ کو کہ آپ ان تمام جگہوں پہ منصفانہ تقسیم کریں اور ان سب کو اسٹرینتھن کریں، امپاور کریں، تاکہ جو الیکٹڈ لوگ آئیں یہ لوگوں کی خدمت کر سکیں. ٹھیک ہے شاہ جی، بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقت ہم اپنے جو نمائندے ہیں سکھر، لاڑکانہ اور خیرپور بھی جائیں گے، لیکن ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں سندھ کے 14 اضلاع میں آج بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا ہے اور اس وقت گنتی کا عمل جاری ہے. ہم اپنے نمائندوں سے بات کریں گے. اظہر گل ہمارے ساتھ ہیں، جیکب آباد اور لاڑکانہ کو کور کرتے ہیں. اظہر بہت شکریہ. عبید اللہ شیخ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے سکھر سے. اظہر کیا صورتحال ہے؟ کیونکہ جو رپورٹس آ رہی ہیں اور جو بڑی پارٹیاں ہیں، ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی، انہوں نے تو باقاعدہ انہیں الزامات عائد کیے اور الیکشن کو مسترد کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ دوبارہ سے یہ انتخابات کرائے جائیں اور سپریم کورٹ جانے کا بھی اعلان کیا ہے. تو جیکب آباد اور لاڑکانہ میں کیا صورتحال ہے؟
جی دیکھیں، بالکل لاڑکانہ اور جیکوباد کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو جیسے شاہ جی نے کہا کہ یہ اس طرح کی ایم کیو ایم اور پی ٹی آئی کی یہاں پہ کوئی اس طرح کوئی صورتحال ہے نہیں، ان کے کوئی پارٹی کینڈیڈیٹس ہیں نہیں، ان کی کوئی ٹکٹس یہاں نہیں دی گئی، اکا دکا کوئی لوگوں کو ہیں تو ہیں کسی وارڈ پہ، ایک وارڈ پہ، دو وارڈوں پہ، تو وہ الگ بات ہے، نہیں تو یہاں پہ کوئی ایم کیو ایم کا تو یہاں بالکل بھی نہیں ہے۔ جیکوباد میں ایک صرف پی ایس پی کا تھا، وہ بھی ہار گیا۔ باقی جیکب آباد میں ایم کیو ایم کی کسی ڈسٹرکٹ پوری ہوئی کوئی ٹکٹ نہیں، لاڑکانہ میں نہیں ہے اور قبر شہداد کوٹ میں نہیں ہے۔ ان تینوں اضلاع میں مجھے ایم کیو ایم کی کسی بھی کونسل پہ یا کسی بھی وارڈ پہ ان کا کوئی ٹکٹ ہولڈر تھا ہی نہیں، پی ٹی آئی کا یا ایم کیو ایم کا۔ تو تو یہاں پیپلز پہ پارٹی کا اکثریتی طور پہ مقابلہ کس سے تھا پھر؟ نہیں، مقابلہ جیسے لاڑکانہ میں ایک اتحاد بنا ہوا ہے، لاڑکانہ عوامی اتحاد، اس میں ساری پارٹیاں شامل ہیں، اس میں جے یو آئی کا مولانا راشد محمود سبرو بھی ہے، اس میں جی ڈی اے کا معظم عباسی بھی ہے، اس میں باقی دیگر پارٹیاں بھی ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ بھی اس میں ہیں، تمام پارٹیاں ہیں ماسوائے پیپلز پارٹی کے۔ تو لاڑکانہ میں تو وہ مل کے ایک لاڑکانہ اتحاد کے نام سے انہوں نے بنایا ہوا ہے ایک الائنس، تو وہ جو ہے اس پلیٹ فارم سے وہ لوگ وہاں کھڑے کرتے ہیں۔ وہاں پہ بھی بہت قومی جو لوگ ہیں وہ ان کے جیت کے آئے ہیں، وگرنہ وہاں پیپلز پارٹی کی اکثریتی طور پہ وہ لوگ جیت کے آئے ہیں۔ تو جیکوباد میں بھی یہی صورتحال ہے۔ اگر اظہر جو ان شہروں کی انتظامیہ تھی، جو الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے مخالفین کو ڈرایا دھمکایا ہے اور ووٹرز کو بھی اثر و رسوخ استعمال کیا، تو کیا ایسی صورتحال تھی ان شہروں میں؟ نہیں، ڈرانے دھمکانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ جیسے جیکب آباد کے تحصیل ٹھلے، وہاں پہ درجنوں جھگڑے ہوئے ہیں آج، وہاں پہ لوگوں کے سر پھٹے ہیں، یا زیادہ تر ایسا ہی ہے کہ پیپلز پارٹی ورسز پیپلز پارٹی ہے۔ جیکب آباد کا ضلعی انفارمیشن سیکرٹری ہے وہاں رحمت اللہ کوسو، وہ پیپلز پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہیں دی، وہ اپنی پارٹی کے مد مقابل ہو گیا، تو وہ آپس میں لڑ پڑے ہیں، وہ چکر ہے، لیکن انتظامی زور پہ کسی نے کسی کو نہ پیٹا ہے نہ مارا ہے، ایسی کوئی بات کہیں پہ نظر نہیں آئی۔ یہ ڈرانے دھمکانے والی بات جس طرح وہ لاڑکانہ میں ایک صورتحال بنی ہے کہ کوئی شیخ صاحب ہیں، وہ جی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے تھے، لاڑکانہ اتحاد کے پلیٹ فارم سے تھے، وہ اس نے دو چیف جو ہے ایجنٹ انہوں نے کھڑے کیے ہوئے تھے، کسی کے پاس ایک کو اتھارٹی دی ہوئی تھی، دوسرا ایسے ہی تھا، وہ پکڑا گیا تو اس پہ مقدمہ درج ہونے جا رہا تھا، تو معظم عباسی ایم پی ہیں وہاں جی ڈی اے کے، وہ چلے گئے تھانے پہ، انہوں نے احتجاج کیا۔ یہ ایسی صورتحال بنی ہے، انتظامی زور پہ انہوں نے کسی کو ڈرایا دھمکایا نہیں ہے، زیادہ تر تو یہاں پیپلز پارٹی ورسز پیپلز اچھا پارٹی ہے۔ اظہر یہ بتائیں یہ جو 3 شہر ہیں جن کو آپ دیکھتے ہیں، بلدیاتی اداروں کے آنے سے ان شہروں میں جو عوامی مشکلات ہیں، سہولیات ہیں، پینے کا پانی ہے، نکاسی آب ہے، سڑکیں ہیں یا ہاسپٹلز ہیں، صحت کی سہولیات ہیں، کیونکہ ان شہروں کے بارے میں رپورٹس یہی ہیں کہ صورتحال کافی خراب ہے، تو بلدیاتی اداروں کے آنے سے عوام میں کوئی امید ہے کہ ان میں بہتری آ سکتی ہے کوئی؟ جی دیکھیں، یہ ایک بڑا المیہ ہے، لاڑکانہ مینپل کارپوریشن ہے، اس کا بہت زیادہ بجٹ ہے، 12-13 کروڑ کی ان کو بجٹ آتی ہے، ماہانہ او زی ٹی شیئر آتا ہے، ان کی اپنے سورسز ہیں۔ جیکب آباد کے او زی ٹی شیئر آتا ہے 3.5 کروڑ کا، اس کی عبید اللہ صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی اظہر بھائی بتائیں جی پلیز۔ تو یہاں پہ سہولیات کی یہاں بہت بڑا فقدان ہے۔ جیکب آباد میں ہمیں یو ایس ایڈ والوں نے بہت زیادہ پیسے دیے، اربوں روپے دیے، 4.70 کروڑ۔ ٹھیک ہے اظہر آپ صحیح کہہ رہے ہیں، پیسہ بہت دیا ہے، لیکن جو عوامی سہولیات ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں، اور اب لوگ امید کر رہے ہیں کہ بلدیاتی اداروں کے آنے سے بہتری آئے گی۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد ہم سکھر بھی جائیں گے عبید اللہ شیخ صاحب کے پاس، اور سکھر اور خیرپور کے بارے میں پوچھیں گے کہ آج وہاں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں، جھگڑے بھی وہاں کافی ہوئے ہیں، تو کیا لوگ دیکھتے ہیں صورتحال کو اور عوام کی توقعات کیا ہیں بلدیاتی اداروں کے حوالے سے، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں سندھ میں بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں، جہاں 14 اضلاع میں پولنگ ہوئی ہے اور اس وقت گنتی جاری ہے۔ واقعات ہوئے ہیں تشدد کے، اور کئی واقعات ہوئے ہیں، زخمی بھی لوگ ہوئے ہیں، اور لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ہمارے ساتھ سکھر سے ہمارے نمائندہ عبید اللہ شیخ صاحب موجود ہیں۔ شیخ صاحب بہت شکریہ۔ شیخ صاحب بڑا اہم شہر ہے سکھر، اربن حوالے سے جو شہری علاقے ہیں سندھ کے، بڑا شہر ہے اگر کراچی اور حیدرآباد کے بعد دیکھیں، اور وہاں پر آج تشدد بھی ہوا ہے، ایک شخص اپنی جان سے بھی گیا ہے اور اس کے ساتھ لوگ زخمی بھی ہوئے ہیں۔ تو
تو کیا صورتحال تھی کیا؟ اور ایم کیو ایم نے بھی کافی الزامات عائد کیے ہیں سکھر کے حوالے سے کہ ان کے جو امیدوار ہیں ان کو ہراساں کیا گیا اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان انتخابات کو کالعدم قرار دیا جائے اور فوج کی نگرانی میں دوبارہ کرائے جائیں۔ یہ الزامات تو ویسے نئے نہیں ہیں، جب بھی بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں تو اس طرح کے الزامات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں کہ مخالفین ہمیشہ الزام لگاتے رہتے ہیں۔ اب بھی جو ہے بلدیاتی انتخابات کی مہم چل رہی تھی تو پی ٹی آئی کی جانب سے جو ہے پیپلز پارٹی کے امیدواروں پہ الزامات لگائے جا رہے تھے کہ انہوں نے سرکاری مشینری استعمال کر کے جو ہے بلدیاتی فنڈ جو ہے سرکاری مہم میں استعمال کیا۔ میں بتانا چلوں کہ آج سکھر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو ہے پولنگ پر ٹرن آؤٹ جو ہے 30 سے 35% رہا ہے، تاہم ہمیں وہ گہما گہمی دیکھنے میں نہیں آئی ہے جو عام انتخابات یا دیگر انتخابات میں ہمیں دیکھنے میں آتی ہے۔ آج ہم نے جب پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کیا تو ہمیں کئی شکایات کا جو ہے سامنا بھی کرنا پڑا، جن میں ووٹر لسٹوں میں نام نہ ہونے کی شکایت بھی سامنے آئی اور 8,000 پر جو آپ ووٹ چیک کر سکتے ہیں وہ سروس دی سست رفتاری کا شکار رہی ہے۔ جی اچھا، وہ بھی سسپینڈ رہی ہے۔ تو باقی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جو ہے وہ بھی بتا رہے تھے کہ سکھر میں زخمی بھی لوگ ہوئے ہیں اور ایک شخص جو ہے وہ جاں بحق بھی ہوئے ہیں۔ جی، سکھر اور اس کی جو تحصیلیں ہیں پنو عاقل، سالیہ پٹ، روڑی و دیگر میں پرتشدد واقعات ہوئے ہیں، مگر سب سے بڑا واقعہ جو ہے روڑی کی تحصیل کا علاقہ ہے دوبر کا گاؤں ہے اللہ جوڑے، وہاں پر پولنگ اسٹیشن کے دوران جو ہے 2 امیدواروں کے حامیوں میں تصادم ہو گیا تھا، جس کے دوران جو ہے ایک شخص عبد القدیر جاگیرانی جس کا نام بتایا جاتا ہے وہ جو ہے موقع پر ہلاک ہو گیا تھا، جبکہ 11 سے زائد افراد جو ہے وہ زخمی ہو گئے تھے، جن کو اس وقت بھی روڑی کے اسپتال لایا گیا تھا، جہاں سے انہیں جو ہے سخت نازک حالت میں جو ہے سکھر کی سول اسپتال میں داخل کر دیا گیا ہے۔ وہاں پر امن امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے پولیس اور فوج کو بلایا گیا تھا، تاہم اس کے باوجود وہاں پر صورتحال کشیدہ رہی، جس کے باعث وہاں پر پولنگ بند کرنا پڑی اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ سیل کے جو افسر تھے انہوں نے باقاعدہ صوبائی الیکشن کمشنر کو خط لکھ کر وہاں پر مکمل طور پر پولنگ بند کرا دی تھی، جس کی وجہ سے وہاں پر دوبارہ پولنگ ہوگی۔ جی اچھا، تو سکھر میں صورتحال ہے کیا سیاسی طور پر؟ اگر دیکھیں بلدیاتی انتخابات میں پلڑا بھاری کس کا ہے اور جو اب تک نتائج آئے ہیں اس میں اگر پیپلز پارٹی کو دیکھیں وہ کدھر کھڑی ہے، ایم کیو ایم کیونکہ اس کے بھی بڑے ووٹر ہیں ادھر، اس کے ساتھ پی ٹی آئی کا بھی دعویٰ تھا کہ وہ سندھ میں سرپرائز دیں گے، وہ کہاں نظر آ رہی ہیں؟ جی، جہاں تک پی ٹی آئی کے سرپرائز کی بات ہے تو پی ٹی آئی کا سرپرائز تو ہمیں کہیں نظر نہیں آیا۔ پیپلز پارٹی کا کہیں کہ سرپرائز نظر آیا، کیونکہ اب تک جو بلدیاتی انتخابات کے نتائج آئے ہیں ان کے مطابق پیپلز پارٹی کو جو ہے یہاں پر اکثریت حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے جی ڈی اے جو فنکشنل لیگ و دیگر جو جماعتیں ان کا اتحاد ہے ان کو وہ دوسرے نمبر پہ اور جے یو آئی تیسرے نمبر پہ، تاہم ہمیں پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم ابھی تک کی کامیابی کی کوئی اطلاعات نہیں ملی ہے۔ سکھر کا ایک علاقہ ہے 9 گوٹ، وہ ایم کیو ایم کا گڑھ مانا جاتا ہے، مگر ابھی تک وہاں پر گنتی کا عمل بھی جاری ہے۔ تو وہاں کیا وہاں بھی ایم کیو ایم کی کوئی امید ہے جیتنے کی؟ جی، فی الحال تو ہمیں جو ہے امید نظر نہیں آتی، کیونکہ ایم پی اے کا الیکشن جیتنے کے بعد ایم کیو ایم نے سکھر شہر میں کام نہیں کیے، جس کی وجہ سے سکھر شہر کے عوام نے انہیں جو اس دفعہ مسترد کر دیا ہے۔ ان کا اس وقت تک کوئی بھی کونسلر یا یو سی چیئرمین یا وائس چیئرمین نہیں منتخب ہوا۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ظہیر عباس بھی ہیں ہمارے خیرپور سے نمائندہ، بہت شکریہ۔ ظہیر عباس، آپ کے علاقے میں کیا صورتحال ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور لوگوں میں جوش و خروش کہیں تھا یا سکھر کی طرح 30-35% ٹرن آؤٹ ہے؟ سر بالکل میں بتاتا ہوں کہ خیرپور میں جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید کامل علی شاہ صاحب کا ضلع رہ چکا ہے اور ان کی صاحبزادی نفیسہ شاہ صاحبہ رکن قومی اسمبلی ہیں اس وقت، سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ خیرپور میں جو 28 وارڈ ہے یہاں پر، تو وہ پیپلز پارٹی کے امیدوار مضبوط امیدوار کہلائے جاتے ہیں، کہ جو یہاں پر خیرپور منسپلٹی کا جو 24 وارڈ ہے وہ یہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار وہ حسن رضا وہ جیت چکے ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے۔ تو یہ بڑی وکٹ تو نہیں ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا سٹی کے حساب سے تو یہ پی ٹی آئی کی جانب سے ایک بڑی وکٹ کہلائی جائے گی۔ جو وارڈ نمبر 16 ہے یہاں پر میونسپل کمیٹی کا، اوورآل ہمیں اوورآل بتائیں، پیپلز پارٹی کے مقابلے پہ جو باقی جماعتیں ہیں، ایم کیو ایم ہے یا پی ٹی آئی ہے یا جے یو آئی ہے یا جی ڈی اے کا جو ایک اتحاد بنا ہوا ہے، ان کی کیا پوزیشن ہے، ان کی پریزنس کتنی ہے ادھر، اور ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہے اس شہر میں؟ سر اگر بات ہے ٹرن آؤٹ کی تو ٹرن آؤٹ بالکل کم رہا ہے دن بھر، لیکن بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے سامنے کوئی اور جماعت نہیں، ان کے اپنے ہی امیدوار جو پیپلز پارٹی والے تھے
वही उनका सामना करने के लिए आजाद उम्मीदवार के तौर पर सामने आए हैं, जिनकी अगर बात की जाए तो खैरपुर सिटी में जो 4 म्युनिसिपल कमेटी के वार्ड थे, एक 16 नंबर वार्ड है, एक 24 है, एक 21 है और एक वार्ड का लुकमान का है, वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ही थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी से नाराज होकर आजाद की तौर पर सामने आए। वो चारों उम्मीदवार वो जीत चुके हैं इस वक्त। और जो दही इलाके हैं वहां पर भी कोई और जमायत नहीं, सिर्फ आजाद उम्मीदवार ही उनके सामने आए हैं। अगर बात की जाए कि म्युनिसिपल कमेटी कोटडीजी की तहसील जो है वहां पर जीडीए मुकम्मल तौर पर 7 अपने जो वार्ड है वो जीत चुकी है इस वक्त। अगर बात की जाए नारा तहसील की, जहां पर पीपल्स पार्टी और जीडीए का एक गढ़ कहलाया जाता है, वहां पर भी जो 4 वार्ड हैं इस वक्त जीडीए अपने नाम कर चुकी है। अगर फिर भी बात की जाए कि पीपल्स पार्टी और आजाद उम्मीदवार और जीडीए के हिसाब से, तो पीपल्स पार्टी बिल्कुल वो जीतेगी, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का ये गढ़ है और सियासी क़यादत कहलाई जाती है सैयद कामिल शाह साहब की, और पीपल्स पार्टी में मंजूर वसान साहब। ज़हीर हमें सिर्फ ये बताएं कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल कैसी रही है, क्योंकि सखर में और बाकी शहरों में तो तशद्दुद के काफ़ी वाक़यात हुए हैं, तो खैरपुर में क्या सूरत हाल थी? जी बिल्कुल, लाइन ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह से रही कि सुबह सवेरे तो फिलहाल 10 बजे तक तो नॉर्मल सिचुएशन थी, लेकिन जैसे जैसे लोग पोलिंग बूथ पे आना शुरू हुए तो खैरपुर जिले भर में तहसील ठरी मीरवा है, तहसील पीरजो गोट है और तहसील जो नारा है, वहां पर बहुत सारे मकामात पर तशद्दुद के वाक़यात पेश आए। वो वाक़यात इस वजह से पेश आए कि जो खवातीन के पोलिंग बूथ थे वहां पर मर्द हजरात की दाखिले पर वो जो पाबंदी थी वो पाबंदी पर अमल नहीं कराया जा सका। यहाँ पर खैरपुर में 5 खवातीन समेत जो 28 से जायद मर्द अफराद थे, यानी कि 35 के करीब तशद्दुद के वाक़यात। ज़हीर आपने बिल्कुल सही सूरत हाल बताई है। टर्न आउट सखर में भी, खैरपुर में भी और बारों में भी कम रहा है, लोगों ने ज़्यादा जोशो खरोश नहीं दिखाया, 30 से 35% रहा है। एक वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद हम FPCCI के सदर से भी बात करने की कोशिश करेंगे। जो एक नया बजट आया है, ख़ासकर बजट पे बजट आया है जो आइंदा 2 से 3 रोज़ में मंजूर होगा, जिसके बाद IMF प्रोग्राम भी होना है। जो नए टैक्सेशन मैयर लिए गए हैं IMF प्रोग्राम के लिए, उन पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आपने देखा होगा कि जून के महीने में हर साल बजट आता है, लेकिन इस मरतबा बजट 2 मरतबा आया, एक 10 जून को आया और एक फिर 2 रोज़ कबल दोबारा से एक और बजट आया जो IMF के प्रोग्राम के लिए किया गया है। सुपर टैक्स आयद किया गया है, बड़ी कंपनियों के ऊपर 10% तक उनकी जो टोटल इनकम होगी, प्रॉफिट होगा, उस पर लगाया गया है वन टाइम। और आज वज़ीर ख़जाना ने एक और ट्वीट किया है कि छोटे ताजरों, ज्वेलर्स, रियल इस्टेट ब्रोकर्स, बिल्डर, हाउसिंग सोसाइटीज़, कार डीलर, रेस्टोरेंट, सैलून और दीगर जो शोबे हैं उन पर भी आने वाले दिनों में टैक्स लगाए जाएंगे। हमारे साथ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर हैं इरफान इकबाल साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, क्या ताजर तंजीमें इन तमाम चीज़ों से, सूरत हाल से आगाह थी, आपसे कंसल्ट किया गया था या ये IMF से सिर्फ बात करके किया गया है? नहीं, ये तो बेसिकली IMF के साथ कंसल्ट करके ये अपना एकदम लागू किया गया है। कोई इसके ऊपर मुशावरत नहीं हुई, कोई इसके ऊपर कोई बात नहीं हुई और ना ही अपना इस चीज़ का ख्याल था कि अभी इसको मिनी बजट को इतनी जल्दी मिनी बजट दोबारा लेके आएंगे। देखिए, आप जब लगाते हैं, आपने कहा 10% अमीर लोगों पे लगा रहे, तो जो सारा जो टैक्स होता है उसका असर जो है ना वो तो प्रोडक्ट के ऊपर आता है ना। बिल्कुल, आप जो भी टैक्स लगाएंगे उसके असरात किस पे आएंगे, इफेक्ट कौन होगा? आपका मेन बायर जो उसका आएगा पे, तो क्योंकि हर चीज का इफेक्ट, आपकी इलेक्ट्रिसिटी अगर महंगी हो गई तो उसका इफेक्ट उस पर आएगा, अगर पेट्रोल महंगा हो गया तो उसके ऊपर आएगा। ये सब एक्चुअली कस्टमर नहीं पे करना होता। तो अब सर हमारे पास टाइम कम है, ये बताएं आपकी तंजीम पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम है, नुमाइंदा तंजीम, आपका लाएअमल क्या है इस सूरत हाल में? लाएअमल ये है कि हम देखें जी, ये बेसिक आइटम है जिसकी वजह से आपने फर्टिलाइजर के ऊपर कर दिया, आपने चीनी के ऊपर कर दिया और सारी जो बेसिक जो आइटम्स है इनके ऊपर कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि पहले एक महंगाई का तूफान है, हम उस तूफान से पहले बचने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसको संभाला जाए। और ये एकदम आपने एक दूसरा इसके ऊपर एक मिनी बजट लेके आ गया, तो ये तो एक प्रॉब्लम है। और मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए, इस मुल्क के लिए, लोगों के लिए, कंज्यूमर के लिए इट्स नॉट गुड और ये इसको इस तरह से लागू नहीं करना चाहिए। चीजों को ग्रेजुअली आप करें। आप देखें, आपका पेट्रोल भी अपना महंगा होता जा रहा है। ठीक है इरफान साहब, रुक ही नहीं रही। इरफान साहब बहुत शुक्रिया, हमारे पास टाइम कम था। नाजरीन, आइंदा हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़।